बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली बैठक के साथ मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी जमात और उभरती हुई जमात तहरीक लब्बैक के हवाले से आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि तहरीक लब्बैक का क्या लाहेअमल होगा। आप तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। मुझे अपने हल्का से भी बहुत से दोस्तों की आती हैं, यार आप आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन तहरीक लब्बैक पे कोई नहीं कर रहे। जब आप धरने थे तो उनको आप बहुत ज़्यादा कवर कर रहे थे, लेकिन आजकल आप उनके हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो आज स्पेशल प्रोग्राम मैं इस हवाले से कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक से बहुत ज़्यादा ख़तरा है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको, ख़ासकर इमरान खान को। मैंने उस वक्त भी अपना ज़ाती तज्ज़िया भी यही दिया था कि साद साहब को जो बगैर किसी रीज़न के गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी वजह ये थी कि इस जमात को दबाना है। उनका एक मकसद था कि क्योंकि वो एक उभरती हुई जमात थी, इन फ्यूचर वो इनको मात देगी। तहरीक इंसाफ को खासकर डर था, और मैंने उस पर तज़िया दिया था कि ये शायद जो इन्होंने एकदम से साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया है और उसके बाद इन्होंने जो माहौल ख़राब किया है, ये जस्ट इसको कलअदम भी करार देने की कोशिश की गई इस जमात को। वो इसलिए दी गई कि क्योंकि ये इन फ्यूचर जो है उभरती हुई जमात है, इक़्तिदार में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है, पहले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोट लिए। तो इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है ये सारे इक़्तिदाम किए गए। ये तो सारे इक़्तिदाम एक साइड पे, लेकिन उसके बाद जब मामलात बढ़े, उन्होंने इनके साथ जो है वो एक मुआहिदा भी किया जो मंज़र आम पर नहीं आया। और फिर मैंने तज़िया दिया कि कहीं मुझे लगता है कि जो तहरीक लब्बैक है और पीटीआई है, इनके अंदर कहीं कोई मुआहिदा कोई तय पा गया है कि इन फ्यूचर ये उनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। ये अभी तक भी मेरा ज़ाती तज़िया यही है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तहरीक इंसाफ को जो है वो सपोर्ट करेगी 2023 की इलेक्शन पे। इस पर भी बात करेंगे आज। इन सारी सूरत हाल पे बहुत सी हमने बातें करनी है तहरीक लब्बैक के हवाले से कि उनका इन फ्यूचर लाएअमल क्या होगा, आजकल उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, उनके कारकुनान के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, और बहुत सी बातें अंदर की हमने डिस्कस करनी है। तो हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं साजिद महमूद साहब। वो हल्का 168 के उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक के टिकट पर। वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सर। मेरा जो सवाल है पहला सर, वो तो ये है कि जो दूसरी जमातें हैं, नून लीग है या दूसरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबसे पहले तो उनका भी ये एतराज़ है कि तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहिदा किया गया है, वो मुआहिदा जो है उसको खुफिया क्यों रखा गया, उसको मंज़र आम पब्लिक क्यों नहीं किया गया, और असल में वो मुआहिदा क्या था सर? ये आप सबसे पहले बताएं कि उस मुआहिदे में क्या था और उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जिस मुआहिदे की बार बार बात हो रही कि मुआहिदा खुफिया क्यों रखा गया है, तो उस मुआहिदे में जो शिकें थी, सारी की सारी शिकें तमाम मीडिया चैनल्स वाले ख़ुद ब खुद ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। नहीं सर, तमाम बातें बयान करने के बावजूद फिर वही बात करते हैं कि जी कौन सी चीज़ इसमें ऐसी है कि जो आप लोगों ने पोशीदा रखी है। तो इसमें कोई पोशीदा चीज़ नहीं थी, जो था सारा आपके सामने आ चुका है। सर कहते हैं कि बड़ी चीज़ें पोशीदा है, जो मंजर आम पे चीज़ आई है वो तो सिर्फ साद साहब की रिहाई की शिक थी कि, और उसके बाद कारकुनानों को जो कारकुनान हैं गिरफ्तार थे सारे, उनको छोड़ दिया जाएगा और साद साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ये चीज़ें जस्ट पब्लिक थी। लेकिन कहते हैं कि अभी और भी चीज़ें हैं जिस बेस पे ये मुआहिदा, डेफिनेटली साद साहब की रिहाई और कारकुनान की रिहाई तो आप लोगों का मकसद नहीं था, असल मकसद तो आप लोगों का कुछ और था। वो चीज़ें आवाम जानना चाह रही है, वो जो खुफिया अंदर की बात है, किस बेस पे आप लोगों को रिहाई मिली, किस बेस पे वो आप लोगों ने धरना ख़त्म किया, ये चीज़ें आवाम जानना चाह रही है। जी, अगर ये बात पूछी जाए कि किन वजूहात की बिना पर फिर आप लोगों ने धरना ख़त्म किया है, तो बात यह है कि धरना अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ को फ़तह अता फरमाई है। अगर धरना तो तब हम ख़त्म करते कि अगर कोई कहता कि आप लोगों का आपस के मुआहिदे कुछ हो गए हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों ने धरना ख़त्म किया, ऐसी बात कोई भी नहीं। रियासत ने, हुकूमत ने पूरा ज़ोर लगा लिया था, जितना भी जुल्म सितम कर सकती थी इसने जुल्म सितम कर दिया, ठीक है, तेज़ाब गिरा दिया,
لاٹھی چارج کر دیا, آنسو گیس کی شیلنگ کر دی, یہاں تک کہ اسٹریٹ فائر مار دیے گئے. اس 7.5 ماہ کے دوران تقریباً 45 عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اور کوئی بھی ابھی تک ثابت نہیں کر سکا کہ لاہور سے لے کر وزیر آباد تک تحریک لبیک والوں نے کوئی ایک پتا بھی توڑا ہو. جب یہ ساری صورتحال دیکھی گورنمنٹ نے کہ ہم نے ان پر اتنا ظلم و زیادتیاں کی ہیں, ان کے ساتھ اتنا زیادہ تشدد کیا ہے, ان کو اسٹریٹ فائر مارے ہیں, اس کے باوجود یہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر آخرکار مجبوراً حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. اس میں تحریک نے کوئی ایسا خفیہ معاہدہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تحریک پیچھے ہٹ گئی ہو اپنے مشن سے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی خفیہ معاہدہ پیچھے نہیں ہے, مطلب جو چیزیں تھی وہ سامنے ہے اور اتنا ہی معاہدہ تھا. جی اچھی ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا ساجد صاحب کہ تحریک لبیک کے پاس کیا واضح پالیسیاں ہیں جس بنیاد پہ وہ 2023 کا الیکشن لڑے گی, کس بنیاد پہ؟ ایک تو نو ڈاؤٹ کہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا, اور ایمان کا بڑا سٹرونگ وہ ایک حصہ ہے. لیکن جو حکومت چلانی ہوتی ہے, ملک کو لے کر چلنا ہوتا ہے, یا جو ملکی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم عقیدے کی بنیاد پہ یا صرف ختم نبوت عقیدے کی بنیاد پہ تو نہیں چلا سکتے. اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملیہ آپ بنا رہے ہیں, بنا پائے ہیں, یا کوئی اس پہ کوئی آپ ورکنگ کر رہے ہیں؟ جی, اس میں سب سے جو مین چیز یہ ہے کہ ملک پاکستان میں انصاف کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے کام کیا جائے گا. جب احتساب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے ملک کی جڑوں کو جس نے کھوکھلا کیا وہ کرپشن ہے, اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے آج تک ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. جو کرپشن کرتا ہے وہ ملک کو لوٹ کے پھر باہر کے ملک بھاگ جاتا ہے, پھر وہاں سے دوبارہ سے معاہدے کر کے واپس آ جاتا ہے, اور آ کر یہاں پھر اگین حکومت میں اگر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو یہاں پر رائج کریں گے وہ احتساب کا نظام ہوگا. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ نظام احتساب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی دوبارہ کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کرے گا, کہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا, کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے ملک دوبارہ بحران کی کیفیت میں جائے. ٹھیک ہے. احتساب تو عمران خان صاحب نے بھی اس کا نعرہ لگایا, اور انہوں نے بھی احتساب کا ابھی تک رونا پیٹتے ہیں, لیکن وہ احتساب نہیں کر پائے. اگر میں مثال دوں, اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں, وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن جو بیوروکریسی ہے جنہوں نے وہ سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں, احتساب چلانا ہوتا ہے, پورے صوبے کو لے کے چلنا ہوتا ہے, وہ ایک وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہے. آپ آ کے ان چیزوں کو کس طرح قابو میں کریں گے؟ اصل میں وزیر اعلیٰ میں اور اسلام میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے, جو پاور اسلام کی ہے وہ ان دنیا داروں کی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ خود کون سے الیکشن جیت کر آگے آئے ہیں یہ سبھی کو پتہ ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تھی, آپ نے بات کی ہے کہ یہ کون سا الیکشن جیت کے آئے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو بھی اسی آپشن کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم ملک پاکستان میں احتساب کے لیے کھڑے ہیں. اگر میں بات یہ آپ کو میں بتانے لگا تھا, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی کہ جس دن آپ کی حکومت آئی تھی ابھی آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا, تو سابقہ جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے جتنا بھی قوم کا مال لوٹا ہوا تھا لا کے سارا سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا تھا. آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنگال ہو کر سارا مال انہوں نے واپس کر کے خالی ہاتھ ہو کر باہر سڑکوں پہ اگر بیٹھ گئے تھے. جب ان سے علاقے کے لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ کی تو بڑی ٹھاٹ باٹ تھی, آپ کے تو لوگ ارد گرد گھومتے پھرتے تھے, بڑے پروٹوکول سارے معاملہ تھے, تو اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جناب, ہم نے قوم کا جو لوٹا ہوا مال تھا سارے کا سارا واپس کر دیا ہے. تو لوگوں کے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا, لوگوں نے پوچھا کہ کیوں واپس کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب اسلام کی حکومت آ گئی. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت آئی ہے اسلام کی حکومت آئی ہے. ہمیں پتہ تھا کہ اسلام نے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے ڈنڈے سے مال واپس نکلوا ہی لینا ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ عزت سے ہی واپس کر دیں. تو انشاءاللہ جب اسلام کا یہاں پہ نظام آئے گا, جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا,
تو پھر سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضور کا جو دین ہے اس کو آپ کس طرح تخت پہ لے کے آئیں گے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بھی بات یہی کرتی تھی، اسلام کے نام پہ انہوں نے ایک اسلامی جماعت بنائی لیکن وہ کوئی اسلامی کام نہیں کروا سکے، کوئی قانون نہیں لا سکے، کوئی ان کو پاور نہیں مل سکی. تو آپ کس طرح اس کو تخت پہ لے کے آئیں گے جب اگر آپ کو حکومت ملتی ہے یا حکومت میں آتے ہیں؟ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ ہمارے جب ملک میں حکومت بنتی ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں بہت زیادہ ہیں جن کے میں خلاف ہوں، صرف 2 پارٹیز ہونی چاہیے، آپ کو اتحاد کے ساتھ حکومت بنانا پڑتی ہے، اور جب آپ اتحاد کے ساتھ حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ بلیک میل ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح دین کو تخت پہ لے کے آئیں گے؟ اصل میں ہمیں کسی دوسری سیاسی پارٹی کی مثال تو خیر ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، جیسے جماعت اسلامی یا کوئی بھی ہے. سب سے مین چیز تو اخلاص ہے کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کچھ نہیں ہوگا، سارے معاملہ سیٹ ہوں گے. اس کی آپ کو میں ریزن بتاؤں کہ جو ہمارے ابھی یہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے قائدین اور کارکنان گرفتار تھے، تو اس وقت گورنمنٹ نے کس قدر آفرز دیں، مال و زر کی دی ہے، پلازوں کی دی ہے، ہر چیز کی آفر دی کہ جناب آپ یہ ہم سے لے لیں اور آپ جس مشن پہ نکلے ہوئے آپ اس مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. اچھا، آفرز بھی دی؟ جی، آفرز بے شمار آفرز دی گئی تھی. ان آفرز کو جب جھٹلایا گیا ہے قائدین کی طرف سے، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا ہے، تو تب جا کر ان کو ہوش آیا کہ نہیں بھائی یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کا لالچ ان میں نہیں ہے، اور نہ ہم ان کو کسی قسم کا کوئی لالچ دے کر ان کو خرید سکتے ہیں. کو کروائی گئی ہیں؟ جی، میرے محترم سعد حسین رضوی صاحب کو کروائی گئی تھی، اور ان کے ساتھ جو دیگر اراکین شورا ہے ان کو بھی آفرز دی گئی تھی کہ آپ کو جو چاہیے ہم سے لے لیں، جتنا مال و زر چاہیے، جو بھی کچھ ہم سے چاہیے آپ ہم سے لیں، لیکن آپ اس فرانس کے سفیر کا جو معاملہ ہے اس کے معاملے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو راضی کر دیں گے جو بھی آپ لینا چاہیں. یہاں تک آفرز دی گئی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں سیٹس کو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، آپ کو کوئی وزارتیں چاہیے، سیٹیں چاہیے، جو کچھ آپ کو چاہیے آپ ہم سے لے لیں، لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ چونکہ اس مشن پہ ہمارے قائدین براجمان رہے، اس پر کھڑے رہے، اس پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. جب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے حق کو فتح عطا فرمائی. اور امیر المجاہدین بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میدان لگانا تمہارا کام ہے، جب میدان لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آئے گی. جب تک میدان نہیں لگائیں گے تو مدد بھی کیسے آئے گی؟ ان سے ملاقات ہوگی، میں ان سے بھی آفرز کے بارے میں پوچھوں گا. لیکن میرا سوال وہی پہ ہے، میں جو ٹیکنیکل سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی حکومت بنے گی، آپ لوگوں کو اس پہ پھر کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی. جیسے میں نے بات کی کہ حکومت مخلوط حکومت بنتی ہے اکثر پاکستان میں، وہ نون لیگ کو بھی ان کی حکومت میں مسئلہ رہا، پیپلز پارٹی کی تو زیادہ اکثریت کے ساتھ حکومت تھی لیکن ان کو بھی بڑا مسئلہ رہا، لیکن ان کو طاہر القادری صاحب جیسے لوگ آ کے بلیک میل کر کے چلے گئے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کیونکہ 2 4 لوگ آپ کو ملانے پڑیں گے حکومت بنانے کے لیے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کس طرح، یہ کیا لائے عمل ہے اس کے لیے؟ آپ دین تو تخت پہ آپ نہیں لا سکیں گے، پھر بھی آپ کو انہی کی طرح چلنا پڑے گا جیسے عمران خان چل رہا ہے. امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پارٹی مل کر حکومت بنانا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے؟ تو اس وقت میرے محترم کا یہی جواب تھا کہ جو ہمارے مشن پہ کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جو لوگ آپ کو اس وقت سپورٹ کریں گے یا جو آپ کو مانیں گے کہ جناب یہ تحریک لبیک والے جو کر رہے ہیں اس کے لیے ہوں گے تو آپ ان کو ملا کے حکومت بنائیں گے، ادروائز آپ انکار کر دیں گے، حکومت نہیں بنائیں گے آپ؟ جی ایسے ہوگا، کیونکہ ہمارا جو مین مشن یہی ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنا ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی بلیک میل نہیں ہوتی. اور اگر ہم نے بلیک میل ہی ہونا ہے، دیگر پارٹیز کو ملا کر بلیک میل ہی ہونا، تو پھر ہم سسٹم کو کس طرح سے چلائیں گے؟ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، میٹنگز چلتی رہتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ جب سعد صاحب کو رہا کیا گیا، اور معاہدوں میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک معاہدہ تھا کہ آپ جب 2023 کا الیکشن آئے گا تو آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کا تو کسی صورت بھی جواز نہیں بنتا کہ جس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و نموز پر حملے کروائے، ایک حضور کی گستاخ کو انہوں نے رہا کر کے باہر بھجوا دیا. جب اس کے خلاف احتجاج کیا گیا تو حضور کے غلاموں پر ظلم و زیادتیاں کی گئیں. اسی طرح اب جب فرانس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو اس پر جب تحریک لبیک نے احتجاج کیا ہے، اور وہ بھی حکومت نے جب معاہدے کیے تحریک کے ساتھ، ان معاہدوں سے جب پیچھے ہٹ گئی، مکر گئی، تو تحریک نے پھر لانگ مارچ کیا، سارے معاملات کیے جس پر انہوں نے حضور کے غلاموں کو شہید کیا.
تو جنہوں نے حضور کے غلاموں کو شہید کیا ہے یہود و نصارہ کے کہنے پر، ان کے ساتھ ہم بھلا کس طرح کھڑے ہو کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کر کیسے حکومت قائم کر ٹھیک سکتے ہے، ہیں؟ آپ صرف اپنے طور پہ جو ہے الیکشن لڑیں گے معاہدے میں، جو مجھے لگتا ہے میں اپنا کلیئر کروا رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ان فیوچر 2023 میں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے یا ان کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسا انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے واضح آپ کو بات بتا دی ہے کہ ہمیں صرف غرض ہے نبی علیہ السلام کی عزت و نمود سے۔ جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، حضور کی ختم نبوت کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارے مشن پہ کھڑا ہو جائے، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے سائی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو معاہدہ ہوا سعد صاحب کے ساتھ، علامہ سعد صاحب کے ساتھ، وہ معاہدہ کر کے آپ لوگوں نے ختم کر دیا دھرنا، یہی معاملات حکومت پہلے دن سے بھی آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آفرز کروا رہی تھی، چلو آفرز ایکسیپٹ نہ کرنا ایک الگ بات ہے، تو اسی طرح یہ اتنا خون خرابہ نہ ہوتا، پہلے دن ہی آپ معاہدہ کر لیتے، دھرنے نہ دیتے، لانگ مارچ کی طرف نہ آتے، تو وہ بہتر نہیں تھا؟ جبکہ اتنا دھرنے ہوئے، اس میں لوگ شہید ہوئے، مطلب اہلکار شہید ہوئے، آپ کے لوگ شہید ہوئے، تو یہ سارے لوگ شہید ہوئے، پہلے دن ہی آپ ان سے معاہدہ کر لیتے، اتنا مطلب خون خرابہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، اگر معاہدے کی اگر آپ بات کی جائے تو 3 معاہدے تو حکومت نے پہلے کر لیے تھے، جب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قیادت میں تحریک لبیک نے فیض آباد میں جا کے دھرنا دیا فرانس کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے 3 دن کے اندر اندر معاہدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم فرانس کے سفیر کا معاملہ حل کر دیتے ہیں، معاہدہ کیا جی آپ واپس جائیں، 3 ماہ کے بعد ہم آپ کا یہ معاملہ حل کر دیں گے۔ جب 3 منتھس ختم ہونے کے قریب آئے تو انہوں نے آ کر دوبارہ مرکز سے رابطہ کیا۔ امیر المجاہدین امیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب تو دنیا فانی سے کوچ فرما گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب سے دوبارہ انہوں نے ٹائم لیا کہ جی آپ ہمیں مزید 3 ماہ کا ٹائم دیں۔ جب حکومت کو مزید 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا تو انہوں نے ان 3 ماہ کے اندر فرانس کے سفیر کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے آفرز کروانی شروع کر دی کہ آپ کسی طریقے سے لالچ دینی شروع کر دی کہ کسی طریقے سے آپ لوگ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن جب قائدین پیچھے نہیں ہٹے تو 10 دن رہ گئے تھے اس معاہدے کے ٹائم ختم ہونے میں، تو انہوں نے حکومت نے بدماشی کرنی شروع کر دی اور امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب کو اور دیگر قیادت کو گرفتار کر لیا۔ تو ہم کب چاہتے تھے کہ ملک پاکستان میں خون خرابہ ہو؟ یہ سارا کرنے والا حکومت وقت ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ معاہدہ کر کے اس کو توڑا، اور پھر الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کو شہید کیا، ان پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں کہ جب 12 اپریل کو امیر محترم گرفتار ہوئے، پھر جہاں کبھی دھرنے ہوئے، ہر جگہ پہ حکومت نے آگے اسٹریٹ فائر کیے، کیونکہ حضور کے غلام تحریک لبیک والے تو صرف بیٹھ کر سڑکوں پر موجود تھا، ایسے ہی ہے جی سڑکوں پر بیٹھ کے صرف حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے۔ حکومت نے ہی آ کر ظلم و زیادتی تو کی، میں بھی آئینی شاہد ہوں، حکومت نے ظلم و زیادتی کی، انہوں نے آگے اسٹریٹ فائر کیے، ہمارے حضور کے غلام کتنے زیادہ زخمی ہوئے، جو اب تک بھی زخمی ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو معذور ہو چکے، کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، کسی کا آنکھ ضائع ہو چکی ہیں، اس طرح کتنے حضور کے غلام تو معذور ہو چکے ہیں، اور تقریباً اس دوران 45 کے راؤنڈ بورڈ حضور کے غلام شہید ہوئے ہیں۔ ہم کہاں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو؟ ہم تو صرف احتجاج کر رہے تھے، اور احتجاج کرنا تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے ہر بندے کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ دیگر سیاسی پارٹیز کو احتجاج کریں یا لانگ مارچ کریں، حکومت ان کو کچھ نہیں کہتی، صرف ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلے، اور ان کو پتہ تھا یہ پرامن لوگ ہیں اور یہ شریف لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، یہ درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ برود والے نہیں، یہ درود والے ہیں، تو ان کے اوپر جتنا زیادتی ہو سکتی کر لو، کیونکہ انہوں نے کون سا کچھ کہنا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اللہ اور اس کے رسول تو دیکھ رہے تھے کہ سارا معاملہ پھر آپ کے سامنے ہوا۔ اور 18 اپریل کو حکومت نے جب مسجد رحمت اللہ عالمین میں گرینڈ آپریشن کیا، اس آپریشن میں نبی علیہ السلام کے عشاق پھر وہاں پہ شہید ہوئے۔ حکومت جب وہاں پہ فل زور لگا چکی تھی، انہوں نے کون سی فورس ایسی تھی کہ جو وہاں پر اپلائی نہیں کی؟ ہر قسم کا انہوں نے زور لگایا، جب کچھ بھی نہ کر سکے۔ شیخ رشید صبح کے ٹائم تو کہہ رہا تھا آج ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ہم ان کو سخت سزائیں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑا شور مچا رہا تھا۔ پھر شام کا جب ٹائم ہوا گرینڈ آپریشن کے بعد، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لبیک والے تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایک قدم پیچھے بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹے،
بالکل تو ایسے پھر ہی ہے، مجبوراً سینے پہ گولیاں کھائی حکومت انہوں نے۔ پھر رات کو معاہدے کی ٹیبل پر آئی، مذاکرات کی ٹیبل پر آئی، وہاں اپنا پھر زور لگانے کے جی بعد پورا زور لگانے کے بعد مذاکرات کے لیے آئی۔ جب مذاکرات ہوئے تو اس میں پھر یہ طے پایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا دھرنا ختم کریں، ہم آپ کے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کرتے ہیں، آپ کے دیگر قائدین اور کارکنوں کو رہا کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارا آپ سے معاہدہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم نکالیں گے، وہ معاہدہ پھر کچھ اس طرح سے دوبارہ طے پایا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم چونکہ اکیلے نہیں نکال سکتے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب پیش ہوگا دیگر سیاسی پارٹیز جو اس کے اوپر اپنا موقف دیں گی، اسی لحاظ سے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیں گے۔ اگر دیگر سیاسی پارٹیز بھی اس موقف پر کی تائید کر دیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو جب قائدین نے وہاں پہ دھرنا ختم کرا دیا، تمام حضور کے غلام اپنے گھروں کو چلے گئے، تو پھر حکومت نے بدماشی کرنا شروع کر دی، حضور کے غلاموں کو گھروں سے اٹھوایا۔ میرے اپنے گھر میں مور دین 50 ٹائمز میرے گھر میں 50 سے زیادہ مرتبہ پولیس آئی، اگر توڑ پھوڑ کی، گھر سے گاڑی وغیرہ جو کھڑی تھی وہ لے کے چلی گئی، اتنا ظلم و زیادتیاں کی۔ کس لیے؟ حالانکہ جب آپ نے معاہدہ کر لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب گھروں کو جائیں، ہم آپ کے سارے بندے رہا کر دیں گے، تو پھر ظلم و زیادتیاں کرنے کے بعد پھر اگر ہمیں ہی کہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے، تو آپ لوگوں نے سستی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بندے شہید ہوئے، تو اس میں سراسر زیادتی حکومت کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مین ایشو تھا وہ تھا فرانسیسی سفیر کا۔ ابھی بھی آپ کا جو معاہدہ ہوا لاسٹ ٹائم پہ بھی، اس میں یہ بھی چیز ہائی لائٹ تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا گیا ہے اس ایشو کو، اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارا جو سٹینڈ تھا یہی تھا کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو ملک پاکستان سے نکالنا ہے۔ تو جب لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ہم لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، فیض آباد میں آ کے دھرنا دیں گے، تو لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے قائدین کا یہ فرمان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ فرانس کا سفیر یہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ پاکستان میں اب ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں وہ ہے نہیں، وہ عارضی طور پہ چلا گیا، لیکن اس کو تو آپ لوگوں نے پرماننٹ نکالنا تھا، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا تھا۔ مطلب آپ اس چیز پہ خوش ہو گئے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ نہیں، ہم اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوئے کہ وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے۔ جو ہمارا معاہدہ ہے حکومت پورا کرے گی، اس میں ابھی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی کمیٹی تشکیل دینی ہے کہ جنہوں نے وہاں پر پھر ووٹنگ کروانی ہے۔ جب یہ ووٹنگ کروائیں گے پھر وہاں پہ انشاءاللہ ساری پارٹیز کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ کون کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جو حضور کے ساتھ کھڑی اور کون سی پارٹی ایسی کہ جو فرانس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے، بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پہ سب کی رائے دی جاتی ہے، اور اگر وہ آپ لوگوں کے حق میں وہ جو ہے وہ بل پاس نہیں ہوتا، اس کو نہیں نکالا جاتا، تو آپ کا پھر دوبارہ سے لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ لائحہ عمل جو مرکزی قائدین حکم فرمائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی لائحہ عمل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ پہلے جو مرکز نے ہمیں حکم دیا ہم اس وقت بھی مرکز کے حکم پہ نکلے تھے، اب بھی جو مرکز حکم دے گا ہم نکلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اس میں جو مین چیز وہ یہ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جب یہ بل پیش ہوگا، تمام سیاسی پارٹیز اس پر آ کر ووٹنگ کریں گے، اور ووٹنگ جو ہے نا سر عام ہوگی، سبھی کے سامنے ہوگی، تو اس میں ایک بہت بڑا جو ایج ملے گا، بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کی جو اصلیت ہے، جو اندر ان کے کیا چھپا ہے، وہ سامنے آ جائے گا کہ کس نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی حمایت کی اور کس نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ ساری قوم اس بات کو سمجھ جائے گی کہ یہ جو ہمارے نبی کے ساتھ مخلص نہیں، وہ ہمارے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے حوالے سے مزید کہ ان کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ مذہبی جماعتیں رکاوٹ ہوتی ہیں، اور کیا مذہبی جماعتیں ملک میں انتشار پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، نہیں بنتی، اور کیا مذہبی جو جماعتیں ہیں یہ سسٹم کی اعلی کار ہوتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے ساجد محمود صاحب تحریک لبیک کے جو ہے وہ اہم رکن ہیں، ان سے ان تمام باتوں کا جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ نے تحریک لبیک کے حوالے سے گفتگو سنی، ساتھ صاحب کو کس کس طرح کی آفرز کروائی گئی، اور بھی ہم نے باتیں کی، ساری اس کو ہم نے ریوائنڈ کیا وہ سارے معاملات جو ہوتے رہے تحریک لبیک کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ
ساجد محمود صاحب موجود ہیں، تحریک لبیک کے بڑے اہم رکن ہیں، متحرک ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ دن رات کام کر رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے. تو ان سے ہم جانیں گے، سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے ان سوالوں پہ بھی جواب لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ساجد صاحب ہمیں بتائیے گا آپ کی جو پارٹی کی تنظیم سازی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہیں، 1 سال 1.5 سال کے قریب رہ گیا ہے، اور الیکشن سے پہلے تو بہت زیادہ تیاری کرنا ہوتی ہے. تو کس طرح آپ پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں اور کس طرح ان ساری معاملات کو لے کر کے چل رہے ہیں؟ جو ہماری تنظیم کی پارٹی کی تنظیم سازی ہے، اس کے بارے میں اگر میں بات کو مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ اس طرح سے تنظیم سازی کاری کہ جہاں پہ جا کے دیگر سیاسی پارٹیز کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری تنظیم سازی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں تنظیم سازی کیونکہ کے حوالے سے. اس پہ شاید آپ نے ہر جگہ سے آپ لوگوں کے ایم پی ایم ایل ایز ہوں گے، ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں پنجاب میں، اس میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا پورے پنجاب؟ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الحمدللہ ہم تیار ہیں، چاہے گورنمنٹ چاہے تو نیکسٹ منتھ میں جو فیب کا منتھ ہے فیبرری، اس میں بھی اگر الیکشن کرانا چاہے تو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں اور ہم سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ لوگوں کے لیے جو حالات ہیں وہ سازگار رہیں گے اور 2023 کے الیکشن میں آپ بھرپور حصہ لے سکیں گے، اور کس طرح دیکھتے ہیں 2023 کے الیکشن کو کہ آپ لوگ کتنا قریب ہوں گے الیکشن ون کرنے کے؟ اگر الیکشن کی بات کی جائے 2018 کی تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے بے شمار سیٹیں یہاں پہ حاصل کی تھیں. جیسے اگر آپ کو شاید یاد ہو تو ٹی وی چینلز پر پنجاب میں 65 سیٹس پنجاب اسمبلی کی ہماری جو نکل چکی تھی اس پر خبریں چل رہی تھی کہ 65 سیٹیں بالکل ایسی تحریک لبیک والے حاصل کر چکے ہیں. اگر بلاور زرداری کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے پہ ہمارے بلال سلیم قادری صاحب کھڑے تھے، انہوں نے اس کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی تھی. پرویز کھٹک کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے پہ ہمارے شاہ صاحب کھڑے تھے، انہوں نے حیدر شاہ صاحب، انہوں نے بڑے مارجن سے اس کو شکست دی. پھر کون سی سیٹ سے پرویز کھٹک کے مقابلے پہ کیونکہ پرویز کھٹک صاحب تو جیتے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے ایم این اے کی سیٹ پہ اس کو شکست دی گئی تھی، لیکن اس کو گورنمنٹ نے جس طرح بھی جتایا. پھر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے، وہ بھی الیکشن ون کر چکے تھے. پھر سید افضال شاہ صاحب انہوں نے 2 جگہ سے الیکشن لڑا تھا ایم این اے کا، اور دونوں سیٹوں سے الیکشن ون کیا تھا، لیکن گورنمنٹ نے، اور جنہوں نے یہ ان کو گورنمنٹ اتنی نہیں تھی انہوں نے ملا کے سارے ہماری سیٹیں قابض اپنے قبضے میں لے لی. بہرحال الحمدللہ ہم تیار ہیں. جو 2018 کا الیکشن تھا اس سے بالکل ڈیفرنٹ الیکشن ہوگا 2023 کا، اور ہمارے امیر محترم نے سعد حسین رضوی صاحب نے یہاں تک بھی بیان دے دیا ہے کہ اگر اب ہمارے خلاف دھاندلی کی گئی، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اگر ہمیں 365 دن بھی بیٹھ کر دھرنا دینا پڑا تو انشاءاللہ ہم 365 دن دھرنا دے دیں گے، لیکن اپنے حق لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. زبردست. آپ کوئی سعد حسین رضوی صاحب کا کوئی اہم پیغام یا آج کل ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے اپنے کارکنان کو یا دیکھنے والوں کو آگاہ کرنا چاہیں کہ آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ ہمارے امیر محترم نے جس طرح سے جیل میں تکالیف برداشت کی اور ساری کی ساری حضور کی عزت و نموز کے لیے کی، اور ہمارے امیر محترم نے الحمدللہ جو کارکنان ہیں تحریک لبیک کے ان کو مایوس نہیں کیا، ان کی جو امیدیں تھیں ان پر پورے اترے ہیں. تو الحمدللہ ہماری سارے کارکنان اور قائدین اس بات پہ متفق ہیں کہ جو امیر محترم اعلان کریں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب امیر محترم کا ایک ہی اعلان ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لے کر آنا ہے، اس لیے سارے بھائی بھرپور کوشش کریں. اور اس حوالے سے بھرپور تنظیم سازی کی جا رہی ہے. ہم پی پی لیول پہ، پھر یو سی لیول پہ، پھر وارڈ لیول پہ، پھر وارڈ لیول سے انشاءاللہ ہم اسٹریٹ لیول تک جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اب جب نیکسٹ الیکشن ہوگا اس الیکشن میں جتنے ان دیگر سیاسی پارٹیز کے ووٹ ہوں گے اس سے کہیں زیادہ تو ہمارے سپورٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے دھرنے کی بات کی، میرا خیال ہے وہ جو معاہدہ ہوا ہے جو خفیہ رکھا گیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اب آپ کبھی دھرنا نہیں دیں گے. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے.
اگر جب بھی حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے باہر آئیں گے، کیونکہ پرامن احتجاج کرنے سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ دس از آور کانسٹیٹیوشنل رائٹ، ہمارا جو آئین ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ آج تک ہم نے کبھی اپنی ذات کے لیے دھرنا نہیں دیا، جب بھی دھرنا دیا ہے تو حضور کی عزت و ناموس پہ دھرنا دیا ہے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور عزت و ناموس پر کوئی حملہ نہیں کرتا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ہم تو حکومت کو اور جو ذمہ داران ہیں ہم تو ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو پرامن اگر بنانا ہے تو جو حضور کی گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ خود سزا دیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دھرنے دینے کی؟ ہم تو دھرنا تب دینے کے لیے آتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا وطن جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، حضور کے نام پہ بنا، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ تھی، جب اس ملک میں حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والے کچھ عرصہ جیل میں رہ کے اس کے بعد ہیرو بن کے باہر بھیج دیے جائیں گے تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی، پھر ہمیں دھرنا دینا پڑتا ہے۔ اگر گورنمنٹ اور ذمہ داران خود ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تو کبھی ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے بریک میں جانے سے پہلے جیسے بتایا تھا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ ملک میں جو ہے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس طرح کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ واقعی یہ تاثر ٹھیک ہے؟ پاکستان کو بنے ہوئے اب تک تقریباً 75 ایئرز ہو چکے ہیں، 75 سال ہو چکے ہیں، اور ان 75 سالوں میں کوئی پہلے ثابت تو ہمیں یہ کرے کہ کون سی ایسی مذہبی جماعت تھی کہ جس کو حکومت ملی اور اس نے اگر ملک کا بیڑا غرق کیا۔ جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے کسی بھی مذہبی جماعت کو یہاں پر حکومت نہیں ملی، اگر حکومت ملی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی تو مذہبی جماعت ہے نا، وہ آپ کے حساب سے صحیح چل رہی ہے؟ جیسے جماعت اسلامی کی بھی بات کی، مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا جائے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ دیگر سیاسی پارٹیز نے جنہوں نے 75 سالوں سے ملک کو لوٹا ہے، آج ان تمام سیاسی پارٹیز نے مل کر ایک پی ڈی ایم کے نام سے ایک تحریک شروع کی ہے، پی ڈی ایم کے نام سے ایک پارٹی بنائی ہے، اس پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بن کے بیٹھے ہیں۔ تو جو چوروں کا سربراہ ہوگا ہم اس کو حاجی تو نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو جیسے ابھی معاملات بنے جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا کہ انتشار والا معاملہ ہوا، اور یہ سارے معاملات بڑے حالات خراب ہوئے، لوگوں کے لیے بڑی پریشانیاں بنی، یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتیں انتشار کا سبب بنتی ہیں۔ اصل میں اس سوال کا پہلے بھی آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ جو پاکستان بنا اسلام کے نام پہ ہے، اس ملک پاکستان میں جب حضور کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو ادارے، عدالتیں اور حکومت خود سزا دے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے ملک کو بند کرنے کی؟ اور اگر ملک بند کرنے کی بات بھی آتی ہے کہ ہم انتشار پھیلاتے ہیں تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ صرف ہم نے حضور کا نہیں پڑھا، ہر حضور کے غلام نے، ہر مسلمان نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ تو جہاں پر ہم دھرنا دینے کے لیے آتے ہیں وہاں وہ لوگ کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ ملک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ اور بہرحال میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں کہ انتشار پھیلاتے ہیں علماء کرام یا مولوی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹس ہیں، ان کے کہنے کے مطابق یہاں پہ پالیسیز بناتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے خود بخود کچھ ایسی ہوا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ سوال میرا، آپ نے پروگرام کے اندر بھی بات کی کہ جو تحریک انصاف ہے وہ جیت کر تو نہیں آئی، الیکشن جیت کر تو اقتدار میں نہیں آئی، تو یہ ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کا تاثر ملتا ہے تو کیا آپ الیکشن کے تھرو اقتدار میں آ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم الیکشن کے تھرو ہی اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ سب سے مین چیز یہ ہے انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ جب ہماری نیت صاف ہے اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک میں نافذ کرنا ہے، تو بابا جی فرما گئے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا دین تخت پہ آئے گا، یہاں پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ لازمی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سعد حسین نذیر صاحب کی قیادت میں ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ و قائم کر کے دکھائیں گے۔
ٹھیک ہے ساجد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سوالات بہت ہیں، بہت سی باتیں ہیں، آپ کو پھر دعوت دیں گے. ناظرین، آپ نے ساجد محمود صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بہت سی باتیں کی. سعد رضوی صاحب کو آفرز ہوئی، انہوں نے آفرز کو ٹھکرایا، دھرنے والا معاملہ بنا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد وہ باہر آ گئے. اور اس کے بعد ہم نے پھر آج سے گفتگو کی اور ان کے حوالے سے جانا کہ ان کا کہا جاتا تھا کہ کوئی خفیہ معاہدہ ہے. ساجد محمود صاحب نے کہا کہ جو باتیں آن ریکارڈ ہیں صرف وہی باتیں ہیں، کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.